Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. ब्रेन बस्ट में आपका फिर स्वागत करते हैं। इंसान की ज़िंदगी में और इंसान की हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ को टोटल बदल देती हैं। हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखी, सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी, उससे पहले हर कंट्रियों ने अपने अपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देखा कि कैसे दुनिया बदल जाती है। वही जर्मन जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप के साथ लड़ाई की, उसी जर्मनी ने सिर्फ 20 साल के बाद फिर सारी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी। उसके बाद अब क्या हुआ कि जापान, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी का हिस्सेदार बना लड़ाई में, उसके ऊपर जर्मनी के ऊपर कितनी पाबंदियां लग गई। ऐसे ही हिस्टोरिकल फैक्ट्स अगर हम देखते हैं, बीमारियों में अगर हम देख लें, कहते हैं कि हर 100 साल के बाद कोई ना कोई पेंडेमिक आता है। हमें 1918 का पता है कि उसमें 100 मिलियन के करीब लोग जो हैं वो स्पेनिश फ्लू में मारे गए। उसके बाद कई और छोटे छोटे जो हैं वो इंसान के ऊपर बीमारियां हमला करती रहीं, जिसमें HYNY और बड़े जो हैं वो आए। लेकिन कई बार इंसान जो है वो इंसान को मारने के लिए जहाँ पर वर्ल्ड वार करता है, वहाँ पर एक अपने सिर्फ पर्टिकुलर मकसद के लिए, और वो भी इतना गलत मकसद, क्योंकि उनको सिखाया ये जाता है कि आपने ज़िंदगी में जितने भी काफिर हैं उन सबको मारना है। तो काफिर का क्या मतलब हुआ? काफिर का यही मतलब हुआ कि जो मुस्लिम रिलीजन में नहीं बिलीव करता वो काफिर है और उसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। 7 बिलियन लोग हैं दुनिया में इस वक्त, और उसमें से 1.8 बिलियन मुस्लिम्स हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं वो 2.75 के करीब हैं, और बाकी अदर रिलीजन्स हैं। सितंबर 11, 2001 ने दुनिया को टोटल बदल के रख दिया। मैं खुद अपनी अगर लाइफ को देखूं तो मेरी लाइफ भी जो है वो 2001 के बाद बदल गई। मैं मॉर्निंग में जब उठता हूं तो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ता था, कभी टीवी ऑन नहीं करता था। लेकिन जब मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया 9 बजे से 5-10 मिनट पहले कि आपने टीवी ऑन किया हुआ है, मैंने कहा नहीं। जब मैंने टीवी ऑन किया तो जब मैंने वो शॉकिंग फर्स्ट एरोप्लेन तो मैंने नहीं देखा बिल्डिंग में गिरते हुए, लेकिन सेकंड एरोप्लेन जो 18 मिनट के बाद, फर्स्ट 8:45 के बाद अंदर बिल्डिंग गया और दूसरा 18 मिनट के बाद, तब मैंने रियलाइज़ किया कि रातों रात में दुनिया बदल सकती है। और तब से मैं टीवी ज़रूर ऑन कर लेता हूँ, लेकिन उसको मैं म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अखबार पढ़ने का शौक़ होता है। तो मेरी लाइफ बदल गई, दुनिया की लाइफ बदल गई। आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज वैसे भी ताहिर साहब जो हैं उनके आज जो व्यूज़ है इसके ऊपर ज़रूरी हैं कि मेमोरी ऑफ 9/11 टेररिस्ट अटैक, इसके पीछे जो भी कहा जाता है, खालिद शेख मोहम्मद का नाम आता है, हाँ जी, ओसामा बिन लेडन का नाम आता है, और एक्सट्रीम जो है मुस्लिम रिलीजन में उनका नाम आता है। लेकिन ये क्या ख़त्म हो गया? क्या आने वाले टाइम के ऊपर ऐसा नहीं होगा? क्या हम ये समझें कि बस एक बार 9/11 टेररिज्म हो गया और उसके बाद फिर हिंदुस्तान में हमने देखा 26/11 बॉम्बे के ऊपर सैकड़ों आदमी मारे गए। तो इस किस्म के अटैक्स क्या बंद हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता, और मैं ताहिर साहब से भी पूछूंगा कि आने वाले टाइम के ऊपर हम देखते क्या है। ये जो एक्सट्रीमिज़म है वर्ल्ड में, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, लेकिन इस वक्त जो दुनिया को नज़र आ रहा था वो यही नज़र आ रहा है कि मुस्लिम रिलीजन में जो एक्सट्रीमिज़म है वो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। क्या वजह है जी कि मुस्लिम रिलीजन में एक्सट्रीमिज़म बढ़ रहा है? क्या जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स हैं जी, उनका जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है?
کیا وہ ان کو نہیں ایسے قانون بنا سکتے کہ آپ اس قسم کے کام نہیں کر سکتے؟ لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں تو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو باقاعدہ بڑے پیار سے رکھا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بنائیے ٹیررسٹ جتنے آپ بنا سکتے ہو, بھیجیے ہندوستان میں, بھیجیے دنیا کے اور کونے میں. لیکن آج کے دن میں زیادہ نہ بولتے ہوئے ایک ایک پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے. طاہر صاحب کو سب سے پہلے تو میں 9/11 کے 3000 کے قریب جو اس دن جانیں گئی جی, ان سب کو بہت شردھانجلی دینا چاہتا ہوں, کیونکہ وہ انجان لوگ تھے. اگر آپ کی لڑائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, آپ کی لڑائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے, تو آپ ایک انجان آدمی کی جان کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آیا. پر اینی وے ایکسٹریمزم جو ہے وہ کبھی یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی میں عام آدمی کی جان لے رہا ہوں, کیونکہ وہ لیتے ہی عام آدمی کی جان ہے. طاہر صاحب بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ سوبر ڈے ہے اور بہت دکھ والا دن بھی ہے جی, اور امید بھی کرتے ہیں کہ لائف میں ایسا نہیں ہوگا. لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ آگے نہیں ہوگا, یہ غلط ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ آپ نے بات چیت شروع کی فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ نے اس میں ذکر کیا. بہت بڑی وہ گھٹنائیں تھیں, بہت بڑے ٹریجک پارٹس تھے, اور آپس میں زیادہ تر لوگ یورپین نیشن سے مڑے, ملینز اینڈ ملینز گاٹ سلاٹرڈ. پھر آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے ساتھ جڑا ہوا ایک اور وہ ہولوکاسٹ کا سین یاد کریں, بہت بڑے بڑے واقعات تھے. آج چونکہ ہم 9/11 پہ پریسائزلی بات کریں گے, تو 9/11 ڈاکٹر صاحب جو ہے بنیادی طور پر اس کے سرے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ اسلامک ایکسٹریمزم کے ساتھ ہی صرف, وہ تو ہیں ہی ہیں. اس کے سرے ویسٹ کی اپنی اسٹوپڈ پالیسیز کی وجہ کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. یہی ویسٹ تھا جس نے ان گروہوں کو سپورٹ کیا, ان گروہوں کو کھڑا کیا, ان گروہوں کو یہ مقام دیا کہ یہی جو گروہ تھے ویسٹ کے خلاف اپنی بیک ٹرن کر لیں, ٹھیک ہے, اور ویسٹ کے خلاف یہ ہتھیار اٹھا لیں. یہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے ٹائم کے اوپر جو امریکہ نے ان کو باقاعدہ 10 سال 15 سال پناہ دی, صرف وہی ڈاکٹر صاحب نہیں 90 سے لے کے 2000, یہی نہیں ہے, ورلڈ وائڈ جو ایکسٹریمزم پھیلانے والے گروپ تھے امریکہ میں, جو بڑے بڑے خوفناک ایکسٹریمسٹ اسلامک سینٹر بنے, کچھ تو روٹین کی ماسکس ہوتی ہیں, ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, جو بڑے بڑے سینٹر بنے, ٹھیک, وہ بنتے چلے گئے. امریکہ میں بھی ان کو کہا گیا کہ اچھا چلیے یہ آپ کوآرڈینیٹ کریں اسامہ بن لادن سے, آپ کوآرڈینیٹ کریں ان سے, خود بھی کوآرڈینیٹ ڈائریکٹ بھی کرتے تھے, لیکن کئی چینلز انہوں نے کھول دیے تھے, بے تحاشا چینلز انہوں نے کھولے ہوئے تھے. یہ سوویت جو تھے انویژن افغانستان میں, اس کے خلاف یہ کام شروع کیا امریکنز نے. جب رونلڈ ریگن نے پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا کہ جہاد بہت عمدہ بات ہے, وہی جہاد گلے پڑا نا. اب اس میں دیکھیے 3000 جو امریکہ میں ہوئی, میں 3000 بہت بڑا نمبر ہے, بہت بڑی ٹریجڈی ہے, مگر ڈاکٹر صاحب اس سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ شیک ہو گیا پورے کا پورا ورلڈ, شیک ہو گیا. وہ اس سے بھی بڑی ٹریجڈی ہے. اس کے نتیجہ میں پاکستان کا آج بھی کہنا ہے کہ ہمارے بھی 70,000 لوگ مارے گئے, 80,000 سے زیادہ افغانستان میں لوگ مارے گئے. یہ آفیشیل نمبرز ہیں. سیریا میں, مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ لیجئے, لاکھوں کے قریب ٹچ کرنے والے نمبرز ہیں, بلکہ کراس ہو چکے ہوئے ہیں. تو یہ جو ایک میس ہے, یہ صرف اسلامک ایکسٹریمزم کا میس نہیں ہے, وہ تو ہے ہی ہے اس میں شامل. یہ خود اپنی ویسٹ کی نہ سمجھی کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں, یہ اس کا بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. یہ وہ اٹامک بمز ہیں, ان کو یہ ٹچ کرتے ہیں, یہ جو اسلامک ایکسٹریمسٹ ہیں ان کو یہ ٹچ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے, پھر آنکھیں بند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی بات کی یہ جو سارا جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, یہ پاکستان میں بہت ساری بیٹھی ہوئی ہیں. وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, ان سے آج تک امریکہ نے مکمل طور پر نہیں تو پارشلی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کیا امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ حافظ سعید کہاں ہے؟ کیا امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ داؤد ابراہیم کہاں ہے؟ کیا امریکہ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرتا ہے؟ جب ان کے اوپر باؤنٹیز رکھی ہوئی ہیں,
कि बाउंड्रीज क्यों रखी है, कोई ढूंढ के दे भाई, वो नजर नहीं आ रहा तुम लोगों को, ठीक है? वो पाकिस्तान के टेलीविजन पर तकरीरें कर रहे होते हैं, पब्लिक मीटिंग एड्रेस करते हैं, पब्लिक तो मीटिंग ढूंढना कहाँ से आपने? कोई वो कोई तोरा बोरा के केव्स में गए हुए, ठीक है? ताहिर साहब एक बात मुझे बड़े, आप जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं ना, जी। मेरा ख्याल है कि हमारे जो दर्शक हैं शायद उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है जिस ढंग से आप बात कर रहे हैं। कहते हैं कि 9/11 का इंसिडेंट नहीं हो सकता था, ये नालायकी है अमेरिकन एजेंसियों की, उनको पता था कि ये अटैक होने हैं, हाँ जी, और वो जानते थे कि ये सेल यहाँ पर बने हुए हैं। आप इसके बारे में कुछ? देखिए डॉक्टर साहब, दुनिया की जो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, अमेरिकन समेत, उनके जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, अमेरिका में तो ख़ास तौर पर एक आदमी आता है, हेड बनता है, कुछ डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं डिफरेंट महकमों के, और वो पॉलिटिकली उनको फारग कर दिया जाता है 6-6 महीनों बाद। ये मामला तब भी हो रहा था, ये इंसिडेंट हुआ, ये अमेरिका में लंबे अरसे से हो रहा है। इको इतनी है अफसरों की आपस में, और उनके साथ जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनकी आपस में इतनी क्लैशेस होते हैं कि जो पसंद का बंदा आया ना आया। मुझे एक दफ़ा एक इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक आदमी ने, जर्नलिस्टों का वास्ता रहता है इंटेलिजेंस कम्युनिटी से, मुझे एक दफ़ा उन्होंने कहा कि भाई ये जो आपने सवाल किया कि ये क्यों नहीं बताया, मैंने कहा तुम्हें एक बात पता होती है, तुम दूसरे इदारे को बताते हो, नंबर एक तुम खुद क्रेडिट लेने की कोशिश करते हो, ये तो ह्यूमन नेचर है, राइट, कि मैं जब कभी मौका आएगा प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, मैं कहूँगा जी ये मैंने डिस्कवर किया था, ये मैंने कहा दूसरा, चले ट्रंप साहब या जो भी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट है, वो तो बड़ी बात है, इवन तुम अपने से इमीडिएट बड़े बॉस के सामने क्रेडिट लेने की खातर तुम उस बात को तब तक रोकी रखते हो जब तक तुम्हारी मुलाकात नहीं होती। तो डॉक्टर साहब फिर उसने मुझे कहा, फिर एक जर्नलिस्ट वहाँ बहुत सीनियर बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं उनका लूँगा, तो कहने लगे कि फिर ताहिर, आफ्टर ऑल इतनी बड़ी गलतियाँ करने के बाद, ब्लंडर करने के बाद ये कंट्रीज़ कैसे चलते रहते हैं? मैंने कहा इनके सिस्टम इतने बड़े हैं, कि चलते रहते हैं। फिर वहाँ पे एक मैं अब नाम नहीं लूँगा, एक कैनेडियन थे, बड़े आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि कनाडा के बारे में तुम कहते रहते हो कि यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म अंदर ही अंदर परवान चढ़ती रहती है, तो आफ्टर ऑल हम तो सेफ हैं, कोई इतने बड़े वाक़यात नहीं हुए। जब आपने जी, जब आपने कनाडा की बात की ना, तो आपको पता आज ही बहुत सीरियस रिपोर्ट आई है जी, कि हिंदुस्तान में खालिस्तान का नाम और निशान नहीं है, लेकिन कनाडा में जी, ये बहुत ज़्यादा पनप रहा है और कनाडा को आने वाले टाइम के ऊपर खतरा हो सकता है। आज रिपोर्ट आई है जी, वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब मैंने भी देखी है। देखिए बात ये है कि अब आपने जिक्र किया ये खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट का, अब ये नाम नहीं आप कनाडा की जो नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट में ले सकते, वो तो लेजिटिमाइज कर दिया ना। तो जब यहाँ पर जब कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी के इदारे उस प्रॉब्लम को फील करते हैं, उनके पास एविडेंसेस मौजूद हैं, एयर इंडिया की बॉम्बिंग से बड़ा एविडेंस क्या होगा डॉक्टर साहब? राइट, 9/11 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी जो एयरलाइन की टेररिज्म है वो एयर इंडिया बॉम्बिंग है। राइट, और एयर इंडिया बॉम्बिंग जो है परमार एंड कंपनी के साथ जिस तरह जुड़ी हुई है, कोई सीक्रेट है? इसके बावजूद अगर कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज में इतनी हिम्मत आती है कि वो ये नाम लेते हैं, दे कॉल स्पेड अ स्पेड, तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप कहती है कि नहीं आप निकालें इन नामों को बाहर, ठीक है। तो फिर मैं जब वेस्ट पे अपना गुस्सा दिखा रहा हूँ तो जस्टिफाई है ना डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए उनकी जो गलतियां हैं वो तो सामने है ना। तो फिर यही अकोमोडेट कर रहे हैं ना एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो। तो जब ये अकोमोडेट करते हैं, देखिए ना, जब जो एयर इंडिया की टेररिस्ट एक्टिविटी थी उससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट कंट्री कौन होता है ना? कनाडा होता है ना, इंडिया तो नहीं होता ना। इंडिया तो दूसरे नंबर पर है। फिर भी जब 84 में सबसे बड़ी दुनिया की टेररिज्म 9/11 से बहुत पहले होती है और कनाडा सबसे बड़ा इफेक्टिव कंट्री है, तो तब भी बात समझ ना आई, तो फिर शर्म की बात है ना। नहीं, मतलब देखिए ये बातें तो ठीक है, लेकिन क्या अल्टीमेटली ये जो वेस्ट वर्ल्ड है इस वक्त, जी, उनकी
مجھے تو لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں آج بھی نہیں کھلی, یہ آج بھی سوئے ہوئے ہیں. دے ڈونٹ ریئلائز کہ واٹ از ہیپننگ ان یورپ, دے ڈونٹ ریئلائز واٹ از ہیپننگ ان دیئر اون کنٹری, کس طریقے سے سیل مر رہے ہیں. ہاں جی, آپ انگلینڈ کی ہسٹری دیکھ لیجئے, آپ اپنے ہالینڈ کی ہسٹری دیکھ لیجئے, سویڈن کی ہسٹری دیکھ لیجئے, فرانس کی ہسٹری دیکھ لیجئے, جرمنی میں آنے والے ٹائم پہ کیا ہوگا. یہ جو پرٹیکولر گروپس ہیں, جب وہاں پر کچھ چلے جاتے ہیں تو وہ پھر ایک جگہ نہیں رکتے, وہ سب کو کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ ملانے کی. تو پھر ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ویسٹ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے. ویسٹ کے وہ کنٹریز آلموسٹ آل کنٹریز نہ سوائے وہ چیک ریپبلک اس طرح کے جو بڑے ان معاملات کو سمجھتے ہیں, اس کے علاوہ چند فیو کنٹریز ہیں, ان کے علاوہ ہر جگہ ہو رہا ہے اور ہر جگہ سمجھ نہیں آتی. اور مسئلہ یہ کہ ویسٹ کی جو لیفٹ کی بہت بڑی پاپولیشن ہو چکی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ لیفٹ آئیڈیا سے جڑے ہوئے 50% سے زیادہ لوگ ہو چکے ہوئے ہیں, خاص کر کے یورپ میں. سر امریکہ میں بھی, امریکہ میں یہ جو الیکشن ہو رہا ہے مثال کے تو امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ رائٹ کا بڑا ہولڈ ہے, اگر رائٹ کہیں پر سچے معنوں میں ایگزسٹ کرتا ہے ویسٹرن ورلڈ میں تو امریکہ ہے. اس کے باوجود لیفٹ کے جو لوگ ہیں وہ رائٹ کے لوگوں سے زیادہ نمبر کراس کر چکے ہوئے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب اب یہ عقل جو ہے نا ساری وہ پوری کی پوری لاسٹ ہو چکی ہے, مائنڈ لاس. مجھے یہ رائٹ لیفٹ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ آپ کی کنٹریز کی سیکیورٹی کا ہے. ہم چاہتے ہیں امریکہ ہو, کینیڈا ہو, یورپ ہو, پوری دنیا سے آ کے جو بسنے والے لوگ ہیں وہ امن سے رہیں. جیسا کہ یہ 9/11 کا واقعہ ہوتا ہے, کوئی ویگن لے کے چٹ دوڑتا ہے, چاہے وہ ڈین فورٹ ہو یہاں ٹورانٹو میں, چاہے یورپ کا برج ہو, واقعہ تو ایک ہوتا ہے. اس سے جو سب سے زیادہ جو ہے وہ بیچاری مسلم کمیونٹی ہی ایفیکٹ ہوتی ہے نا. وہ ریڈار پہ آتے ہیں, پولیٹیشنز کہتے رہتے ہیں, پولیس کہتی رہتی ہے نہیں کمیونٹی کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ واقعی نہیں ہوتا. لیکن عام جو جنتا ہے ان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے. عام جنتا کے لیفٹ کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ پیارے لوگ ہیں, ہم کٹھے بھی بیٹھیں گے, چائے پیئیں گے, کوئی نہیں ہے, اور وہ ٹھیک کرتے ہیں, میں یہ نہیں کہتا وہ غلط کرتے ہیں. لیکن پھر وہ جو اینٹی ان کے لوگ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, جن کو رائٹ ونگ کے کہا جاتا ہے, وہ ان میں جو ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں وہ بھی پھر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جواباً یہ جو پھر اسلامسٹ خطرناک لوگ ہیں یہ کچھ زیادہ کرتے ہیں, چونکہ ان کے پاس ٹریننگ زیادہ ہے, اس کام کی ول بھی زیادہ ہے. تو معاشرے بگڑ رہے ہیں. معاشرے پھر کیا ہوگا کہ رائٹ ونگ کی پارٹیاں آہستہ آہستہ سامنے آئیں گی. آ ہی رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کئی کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نیچرل ہے کہ الٹیمیٹلی کیونکہ ان کو یہ ڈر ہو جاتا ہے کہ ہماری اپنی کلچر اور ہمارے اپنے ہی لوگ ختم ہو جائیں گے. دیکھیے ختم تو الٹیمیٹلی ہو ہی رہے ہیں وہ, لیکن اگر آج ہم پولینڈ, یوگوسلاویا پولینڈ, چیکوسلوواکیا, ان 2-4 کنٹریوں کو چھوڑ کے یورپ میں اگر دیکھیں تو یورپین یونین نے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر پابندیاں لگا دیں گے اگر آپ نے یہ کام نہ کیا, آپ نے اپنی جو ہے پالیسی نہ چینج کی. تو وہ یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی جیسے ہم فیوچر میں ان کے غلام بننے والے ہیں ویسے آپ بھی بنو. ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ میں یہاں پہ ایک اور نقطہ واپس لاؤں گا, جو آپ نے بات چھیڑی تھی کہ کیا مسلم لیڈرشپ کیوں نہیں روکتی. میرا جو ڈاکٹر صاحب انالیسز ہے, جو 9/11 کا واقعہ ہوا وہ ایک ٹپنگ پوائنٹ تھا, ایک بہت بڑے جسے کہتے ہیں نا ہسٹری کے ٹرننگ پوائنٹ کے طور پر, کہ بھئی اب یہ ایکسٹریمزم بہت ہائیسٹ لیول پہ جائے گی. آپ اس کے بعد دیکھیں 9/11 کے بعد کتنے بڑے بڑے خوفناک واقعات ہوتے ہیں. لاکھ سے زیادہ سیریا میں سول وار میں لوگ مارے جاتے ہیں, وہ سب اس سے جڑے ہوئے ہیں. وہی طالبان, پھر وہی گرو کر کے القاعدہ, اور پھر وہی سے آئیسس نکلی, اور وہاں پہ آپ عراق دیکھ لیجئے. اچھا ویسٹ نے بھی غلط طریقے سے وہاں پہ کام کیا, اور ان کی تو آپس میں وہ پولیٹیکل ریفٹ ہوتی ہے گروپس کی, شیعہ سنی فساد بھی ہیں, اور زیادہ پاور کا یہ بڑا کھیل ہے. آپ یہ دیکھیے پھر کئی انسیڈنٹس ہوئے بھارت میں, وہ 26/11 کا جو واقعہ جو آپ نے کورٹ میں کیا وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بدقسمتی سے جو ٹیررزم کی جو ایک ایپی سینٹر بنا وہ افغانستان پاکستان بنا. 9/11 کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی ٹریننگ افغانستان میں ہوتی ہے, تو افغانستان میں بھی
کیا وہ پاکستان کے روگ ایلیمنٹ، جنرل مشرف نے خود مانا یہ کہ ہمارے بھی روگ ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں انوالو ان کو ٹرین کرنے میں. خالد شیخ تو پاکستانی تھا، رائٹ. ٹھیک ہے، وہ عرب دنیا میں ٹرینڈ ہوا، امریکہ میں ٹرینڈ ہوا، افغانستان میں ٹرینڈ ہوا، وہ ان کا ہیڈ تھا. باقی جو تھے جو ٹیررسٹ تھے وہ زیادہ تر سعودی عرب کے تھے. لیکن وہ سعودی عرب میں ان کی ٹریننگ تو نہیں ہوتی. اس زمانے میں ٹھیک ہے سعودی عرب ایکسٹریمسٹوں کو پیسے دے رہا تھا، مگر سعودی عرب کیا دے رہا تھا؟ وہ امریکہ بھی تو دے رہا تھا نا، اور امریکہ کے کہنے پر ہی سعودی عرب دے رہا تھا. سعودی عرب کو تو ان ایکسٹریمسٹ گروہوں سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، چونکہ یہ سب سے پہلے قبضہ سعودی عرب پر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی خلافت جمے. ہاں مطلب اصلی جو یہاں پر ہے، جب کبھی ایسا ہوا کہ ایکسٹریمسٹ گروہوں نے سعودی عرب پہ قبضہ کر لیا. ابھی یہ جب آئیسس نے اپنی اسٹیٹ بنا لی تھی عراق اور سیریا کے بارڈر پہ، کنٹری بنا لیا تھا، تو سب سے زیادہ سعودی عرب نے فنڈنگ کی ان کو بھائی مارو، کیونکہ ان کا بھی ٹارگٹ سعودی عرب تھا. تو ڈاکٹر صاحب یہ ساری پاور کی گیم تھی نا. تو اس لیے یہ پاور کی گیم میں جو یہاں پہ امریکہ کینیڈا میں ہماری ایک تو ہے اسلامک مسلم آرگنائزیشن جو ریگولر ہوتی ہیں، ان سے مجھے کوئی گلا نہیں ہوتا، جو مطلب پیسفل ماسک چلا رہی ہیں واٹ ایور کا. لیکن ایک ہوتے ہیں جو اسلامسٹ گروہ بن جاتے ہیں، ایک ان سے بھی زیادہ خطرناک اندر ہی اندر سلیپنگ سیل بنے ہوتے ہیں، کئی لیئرز پہ کام ہو رہا ہے. اب ان کا یہ مسئلہ ہے کہ مسلم لیڈرشپ میں کوئی پاپ کی طرح تو کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کی ایک کی بات سنیں گے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ تو پرافٹ محمد کے بعد آپ دیکھ لیجئے جو ان کے 4 کیلیفیٹ تھے، ان کو آپس میں، ان میں سے 3 کا تو آپس میں ہی انہوں نے قتل کر دیا تھا. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کی کوئی بات سنتا ہی نہیں ہے، وہ شروع دن سے یہ ریت چلی آ رہی ہے. تو وہ میں آپ کے سوال کی طرف کہ ان کو کوئی کیوں نہیں سمجھاتا. جب پروفٹ جہاں سے اوریجن ہوا، جو سب سے سیکرٹ پرسنالٹی ہیں اسلام کی، وہ ان کے اپنے کمپینین اور کیلیفیٹ خاص طور پر جو تھے، وہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے وہ خون کی جنگ ہو رہی ہے، تو پھر آج کے امام یا آج کے ان کی کون سنے گا؟ وہ سب بٹے ہوئے ہیں. طریقہ ڈاکٹر صاحب بڑا ایزی تھا. امریکنس نے ٹھیک ہے چلیے جی اپنے انٹرسٹ کے لیے سوویتس کے خلاف اسلامسٹوں کو کھڑا کیا، ٹھیک ہے جی چلے مان لیا انٹرسٹ کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اچھا یا برا. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے انٹرسٹ کو وائڈر کینوس میں دیکھیں. اب آپ کے ٹاور گرے، اس کے بعد ٹیررزم ہو رہی ہے، سوشل فیبرک خراب ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو تو اپنے انٹرسٹ کی سمجھ نہیں آئی. ان کے کنٹری میں بھی جی ایون آفٹر 2001 جی مجھے کم سے کم 10-12 تو مسجدوں کی میرے پاس لسٹ ہے جی جہاں پر ٹیچ کیا جاتا تھا کہ یہ کام آپ نے کرنے ہے. ایبسولوٹلی جی. اور کینیڈا میں بھی ایسا ہی ہے. تو پھر فائدہ کیا ہوگا اتنے لوگ مروانے کا؟ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے نا کہ اب میں اپنا پاؤں ویسٹرن کنٹری کے امریکہ کے انٹرسٹ میں ڈالا. ٹھیک ہے جی ان کو جہادی سوٹ کرتے تھے، جہادی لے آئے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جہادی اگر ان کے اپنے ملک میں وار کرتے ہیں، چلیے جی وہ کہہ دیا انہوں نے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں کا نہیں ہوا، آپس میں تال میل نہیں ہوا تو بربادی ہوگی. بھئی اس کے بعد جو بیٹھے ہوئے ہیں ایلیمنٹس، اب پتہ ہے نا آپ کی رپورٹس بتا رہی ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈفرینٹ ادارے ہیں ان کی رپورٹس بتاتی ہیں. ہوم لینڈ سیکیورٹی تو ایک ادارہ ہے ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ ابھی تک انڈیپینڈنٹ ایسے ادارے موجود ہیں جن کا نام بھی آپ کو مجھے نہیں پتا ہوتا، وہ اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے سامنے آئیں نہ، وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی سے بھی تعلق نہیں ہوتا. اتنا سارا جال بچھانے کے باوجود اگر آپ اس بریڈنگ گراؤنڈ کو نہیں کنٹرول کر سکتے. میں ایک نیشنل سیکیورٹی کی امریکہ میں کانفرنس تھی، اس میں تھا ایز این ایکسپرٹ. مجھ سے پوچھا گیا کیا ہے، میں نے کہا آپ نے کاؤنٹر ٹیررزم کا ادارہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کاؤنٹر ایکسٹریمزم کا ادارہ کیوں نہیں ہے؟ وہ تھریٹ نہیں ہے. میں نے کہا وہیں سے تو آنا ہے، ٹھیک ہے. اصلی تو جہاں پنپنا ہے، جہاں پلنا ہے، وہ تو بیسیکلی گراؤنڈ وہ ہے. مجھے ادارے کا نام یاد آ گیا، CVA اس کا ادارے کا نام تھا، کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم. میں نے کہا اس سے پہلے CE بنا دو نا، کاؤنٹر ایکسٹریمزم. جب یہ وائلنٹ ہوگا تو پھر تم اس کو قابو کرو گے، ٹھیک ہے نا. اب یہ اپروچ ہے ڈاکٹر صاحب. میں یہ کہتا ہوں کہ چلیے میں صرف اپنا پاؤں ان ویسٹرن کنٹریز کے جوتے میں ڈالوں. چلیے جی آپ نے طے کر لیا کہ آپ نے مسلمس کو یوز کر کے
اپنے جہاد کے کام کو استعمال میں لاتے ہوئے سوویتس کے خلاف یا چینیوں کے خلاف یا کہیں پہ کچھ کرنا ہے، چلیے ٹھیک ہے کر لیں، لیکن جب یہ آگ آپ کے اپنے گھر میں ہے، موجود ہے، باہر سے بھی نہیں آ رہی، آپ اس کو قابو نہیں کر رہے، تو پھر کیا آپ کی پلاننگ ہے؟ پھر کیوں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز ڈالر لگا رہے ہیں اس پہ؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب پرابلم یہ ہے کہ یہ مسئلہ کہ جو کمیونٹیز کے، جو مسلم کمیونٹیز کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی تو کوئی سنتا نہیں ہے، ہر ایک کی کو اپنی اپنی بس ڈیر اینٹ کی، جیسے مسلمز کا یہ ایکسپریشن ہے مسجد ہے، ڈیر اینٹ دی مسجد ہے کی ہے، ہر ایک کا کہنا ہے پوری دنیا مجھے سنتی ہے، انفیکٹ وہ ڈیر اینٹ سے زیادہ ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے، اپنی اپنی نیش مارکیٹ ہے سب کی۔ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں یہ تو اپنا سوچیں نا، آپ کینیڈا کے سامنے، آپ کینیڈا کا حال آپ کے سامنے ہے، میرے سامنے، امریکہ کا حال آپ کے سامنے میرے سامنے، یورپ کا حال آپ کے سامنے میرے سامنے ہے، تو اس ساری صورتحال میں بڑی افسوسناک یہ بات ہے۔ ویسے بائی دا وے ڈاکٹر صاحب، اب وہ ٹیررزم کا جو سپل شروع ہوا تھا نا، یہ 9/11 سے، خوفناک ٹیررزم کا، بلکہ اس سے پہلے جب نیروبی میں ان کے جہاز کو اڑایا تھا، بحری جہاز کو، کلنٹن کے زمانے میں، افریقہ میں کئی جگہ پہ، ٹھیک ہے، وہ ریلیٹیولی چھوٹے چھوٹے واقعات تھے ایز کمپیئر ٹو 9/11۔ 9/11 کے بعد بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ کیلیفیٹ کا بننا بہت بڑا واقعہ تھا، کیلیفیٹ نے ایک ملک سا بنا لیا تھا، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کیلیفیٹ کو انہوں نے ختم کر دیا، کوئی پولیٹیکل ول تھی، اب یہ صرف ٹرمپ صاحب نے ختم نہیں کیا، نہیں میرا خیال وہ تو پینٹاگون نے کیا، یہ تو آخر میں آئے ہیں بہت۔ نہیں میرا پولیٹیکل ول کم تھی، سعودی عربیہ کا پریشر زیادہ تھا کہ ہمیں، کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہماری کنگڈم ختم ہو جائے گی، وہ جو کنگڈم کا جب خطرہ آ جاتا ہے نا، تب وہ ہر قسم کی جو ہے مطلب اچھائی برائی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو کرو، فل آپریشن۔ میں اسی میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، 19 سال ہو گئے جی، امریکہ نے ہزاروں اپنے سولجرز کی جانیں گوا دی افغانستان میں، مجھے یہ بتائیے کہ یہ ٹیررزم کو ختم کرنے گئے تھے، آج یہی ان ٹیررسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ سنبھال لو افغانستان، ہمیں یہاں سے جانے دو۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ایک متھ ہے، میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، جو آج کے طالبان ہیں وہ اس ٹیررزم میں انوالو نہیں تھے، موسٹ آف دیم، میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ آج کی ایک ڈیفرنٹ بریڈ ہے۔ اب 19 سال بعد ایک نئی وہاں پہ جنریشن آ چکی ہے جو اپنے پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے ہے۔ دوسرا، طالبان پہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ٹرسٹ اسامہ بن لادن بھی نہیں کیا کرتے تھے، اسی لیے وہ پاکستان بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ افغانستان میں ہوں گا تو میں مارا جاؤں گا، وہ مارے تو پاکستان میں بھی گئے، لیکن افغانستان میں ہوتے تو بہت پہلے مارے جا چکے ہوتے۔ وہ کوئی بیلیو نہیں کرتے تھے شیخ اسامہ بن لادن ان پہ، ان کو پتا تھا کہ یہ زیادہ تر تو آلریڈی امریکنز کے ہی لوگ ہیں یا قطریوں کے یا سعودیوں کے لوگ ہیں، تو وہ بھی پرابلم تھا مس انڈرسٹینڈنگ کا۔ پھر جو یہ سارے کے سارے ٹیررسٹ تھے جنہوں نے 9/11 کیا، وہ تو شیخ خالد اور اسامہ بن لادن کہ ڈائریکٹ ڈیسنڈ، وہ ان کا طالبان سے بہت کم لینا دینا تھا، فرینکلی میں آپ کو بتاؤں۔ نہیں، القاعدہ تو وہی، القاعدہ جو ہے وہ تو اسامہ بن لادن کے ساتھ ہی ملی ہوئی۔ ہاں، اسامہ بن لادن تو طالبان پہ کو بہت ٹرسٹ نہیں کرتے تھے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے کھل کے بتا رہا ہوں، اور یہ میرا نہیں کہنا، آ چکا ہوا ہے کتابوں میں۔ اسامہ بن لادن اور طالبان پہ بہت کم ٹرسٹ کیا کرتے تھے۔ لیکن دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ نہیں رہے ہیں جو تھے، لیکن الٹیمیٹلی جب یہ پاور میں آ جائیں گے، جو ان کی فلسفی ہے بیہائنڈ، جی، وہ تو انہوں نے ختم نہیں کرنی نا۔ دیکھیے ان کی فلسفی تو یہ ہے نا کہ ہم یہاں پہ اسلامک شریعہ لائیں گے، یہ کبھی بھی فل یعنی اب وہ اقتدار میں نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ ان کا پیس پروسیس جتنا مرضی ہو جائے، اس سے امریکنز اب کچھ تھوڑا سا وائزلی دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ آ گیا کھیل تماشا، کیونکہ امریکنز کو بہت زیادہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے مس گائیڈ بھی کیا تھا، اور خود امریکنز بھی، میں پاکستان کو بلیم نہیں کرتا، ہم جس کو ہمارا مسلم ایکسپریشن ہے، ماشاءاللہ امریکن خود بھی کمال کے نائیو ہیں، انبلیویبل، ٹھیک ہے۔ اب امریکن کے کچھ کو سمجھ آیا کہ بھئی بات یہ ہے کہ آئسس، جو القاعدہ کے لوگ تھے نا ڈاکٹر صاحب، وہ آئسس میں بدل گئے تھے، وہ ان کا کافی خاتمہ ہو چکا ہوا ہے۔
اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ طالبان بہت جو ایکسٹریمسٹ تھے نا، بہت ایکسٹریمسٹ تھے، وہ القاعدہ میں چلے گئے تھے۔ یہ بڑی عجیب و غریب سٹڈیز ہیں، اس میں بہت امپورٹنٹ 3-4 کتابیں ہیں، وہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اینی ہاؤ وہ اس میں چلے گئے۔ اب جو طالبان ہیں وہ صرف اور صرف اپنے ٹرائبل ویلیوز جو شریعہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، صرف وہ بات کر رہے ہیں۔ ان کا آپ ان کو پیسے دیں، ڈاکٹر صاحب کوئی بھی دے، آپ اور میں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمارے پاس بھی کوئی پیسے ہو، ہم طالبان کے کسی گروہ کو بھیجیں اور ان سے جو چاہے کروانا چاہے کروا لیں۔ میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ بات بول رہا ہوں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، طالبان کے گروہوں کو ان کا کاروبار چلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ والا طالبان ہے اب وہاں پہ، اور یہ طالبان بڑے سالوں سے قطر میں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قطر میں امریکہ کی وہ ناک کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ان کے بیہائنڈ دا ڈور بڑے لمبے سمے سے بات چیت چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے یہ مسئلے ہیں کہ جو افغانستان کے جو ٹرائبل حصے ہیں جہاں جہاں ان کی بات سنی جاتی ہے، جناب وہاں پہ ہماری بات سنی جائے۔ ان کا شریعہ ویہ تو مسئلہ افغانستان میں، پاکستان میں 80% لوگوں کی ویسے ہی خواہش ہے کہ شریعہ ہونا چاہیے، رائٹ، ٹھیک ہے۔ اس میں طالبان ہو نہ ہو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اب طالبان چونکہ ان کا کنٹرول ہے ان علاقوں میں، تو وہ ٹھیک ہے۔ تو امریکنز کو یہ ہے کہ بھئی اب ہمیں سیف ایگزٹ دے دو اب یہ، لیکن میرا ڈاکٹر صاحب اس پہ یہی زور ہے کہ امریکنز ہوں، ہم کینیڈینز ہوں، یورپین ہوں، ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت خود کرنی ہے، اور ہم کر سکتے ہیں اگر ہم میں پولیٹیکل ول ہو۔ وہ نہیں ہے پولیٹیکل ول جو ہوتی ہے نا جی، وہ لیڈرز کے اوپر ڈپینڈ ہوتی ہے۔ اگر ہم کینیڈا کا اس وقت حال دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ جسٹن ٹروڈو جو ہیں وہ بیسیکلی بالکل 2 کمیونٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو ناراض کرنے کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہے، مسلم کمیونٹی اینڈ سکھ کمیونٹی کو، دے آر ناٹ ریڈی۔ یہ ان کا بیسک ایک فلاسفی ہے یہاں چل رہی۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکہ میں چاہے پریزیڈنٹ ٹرمپ آیا جنہوں نے تھوڑا سا کوشش کی کہ میں کنٹرول کروں، لیکن ان کی جو وہ ہیبٹ ہے کہ آدمی کو 6 مہینے کے بعد بدل دو، نیا لے آؤ۔ جو پہلا آدمی آگے سمجھتا ہے کہ ایکچولی پرابلم کیا ہے، دوسرے آدمی کو پھر وہ اتنا ٹائم لگ جاتا ہے سمجھنے میں، جب تک وہ سمجھنے کی بات کرتا ہے تب وہ بھی بدل جاتا ہے۔ آپ CIA کے لوگ دیکھ لو کتنے بدل گئے، FBI کے لوگ دیکھ لو کتنے بدل گئے۔ تو یہ جو سٹرکچر ہے، اس کا مطلب کہ وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، امریکہ میں ٹرمپ کے زمانے میں جو لوگ بدلے ہیں، کچھ تو خود چلے گئے۔ میں آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے، اگر یہاں 6 مہینے میں آدمی بدلتا ہے، اوباما کے 8 سال میں 3.5 مہینے میں بدل جاتا تھا، چونکہ اوباما صاحب کو بندے پسند نہیں آیا کرتے تھے، اس زمانے میں شور نہیں بچتا تھا۔ اوباما کے اس دور کے CIA کے 4 ڈائریکٹر جو اس کے دور میں آئے چلے گئے، ان کا تو اوباما کے ٹرمپ کے 4 سال میں ابھی تک 2 ہیں۔ مائک پومپیو تھے، وہ بدل کے بڑی سیٹ پہ آ گئے، یعنی وہ CIA کو اب خود ہی واچ کر رہے ہیں۔ اور ان کے بعد ایک لیڈی آئی ہیں، بڑی سوبر لیڈی ہیں، ان کو بھی آئے کو 2.5 سال ہو گئے ہیں۔ جب یہ آئے تھے مائک پومپیو، جینا ان کا نام ہے، اور جینا کبھی فرنٹ پہ آتی نہیں ہے فرینکلی۔ تو ان کے زمانے میں تو بہت سٹیڈی رہا، اگر ہم پینٹاگون اور CIA کی بات کریں خاص طور پر۔ اوباما کے زمانے میں تو 3-4 مہینے بعد اوباما کے ساتھ بندوں کی اتنی لگا کرتی تھی، وہ بدل دیتے تھے۔ خیر، یہ ایک امریکہ کی پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے۔ آپ نے ٹروڈو کی بات کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب کی 2 کمیونٹیوں کو وہ اوفینڈ کرنا افورڈ نہیں کرتے۔ میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب اپنی اوپینین دوں گا۔ دیکھیے، یہ ٹروڈو صاحب 2 کیا ساری کمیونٹیوں کو اوفینڈ نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہ دونوں کمیونٹیوں میں، سکھ کمیونٹی ہو، مسلم کمیونٹی ہو کینیڈا کی، ان کے میجورٹی آف دا پیپل جو ہیں گریٹ پلو لوگ ہیں، 9 to 5 ریگولر لوگ ہیں۔ کیوں ناراض کریں؟ کوئی بھی، چاہے ہارپر صاحب کی گورنمنٹ تھی، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہم اس میں بلیو کرتے ہیں۔ صرف ہمارا یہ کہنا ہے، یا میرا یہ کہنا ہے کہ جو ایکسٹریمٹ ایلیمنٹس ہیں، ایکسٹریمسٹ جو ایلیمنٹس ہیں، وہ 2 کمیونٹیوں میں نہیں، جتنی کمیونٹیوں میں بھی ہیں، آپ ان کو کال اسپیڈ کہیں، ٹھیک ہے۔ ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو، چاہے وہ سکھ کمیونٹی کے ہوں، اور وہ ہارڈلی کو 0.1% ہوں گے، ان کو سکھ کمیونٹی بھی پسند نہیں کرتی، چونکہ وہ بھی اپنا نام برا نہیں ہونا چاہتے، ٹھیک ہے۔ ان کو بات، کمیونٹی کے عام لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، چاہے دنیا کی کوئی بھی کمیونٹی ہو۔ اسی طرح جو مسلمان رہ رہے ہیں، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو عام جنتا ہے۔ لیکن جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں، آپ مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں،
سکھوں کو پروٹیکٹ کریں، آپ کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، لیکن جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس ہیں ان پر تو کنٹرول کریں، چونکہ وہ خود تھریٹ ہیں ان کمیونٹیز کے لیے. ناٹ فار دا کمیونٹی بٹ فار دا ہول کنٹری. آف کورس کنٹری تو ہے ہی ہے نا، کنٹری تو خود ہے ہی ہے. جو کنٹری اور جو آگے والا آنے والا ٹائم ہے، جو وہ ایٹماسفیئر کریٹ کر رہے ہیں، جو وہ ٹیچ کر رہے ہیں نیو جنریشنز کو، وہ بڑا خطرناک ہے. اب وہ خطرناک ہے، اور وہ کنٹری کے لیے تو ہے ہی ہے، ان بیچاری کمیونٹیز کے لیے بھی خطرناک ہے. نیچرلی. ٹھیک ہے، آپ ان ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹس کو کھلا ہاتھ دیتے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ شاید کمیونٹی ہے. وہ کمیونٹی نہیں ہے، وہ خود کمیونٹی میں کا پرابلم ہے. تو آپ ان کو کنٹرول کریں، چونکہ وہ کمیونٹی کا بھی پرابلم ہے، آپ کی کنٹری کا بھی پرابلم ہے، اور دنیا کا بھی پرابلم ہے. وہ پر طاہر صاحب یہاں پر جو بھی پولیٹیشین آ رہا ہے، چاہے وہ کنزرویٹو پارٹی کا ہو، جی این ڈی پی تو چلو بالکل ہی ایک سائڈ پہ آپ چھوڑ دو، وہ تو اور بھی جو ہیں ان کو بات بالکل سمجھ نہیں آتی. ہاں بالکل. جو دوسرے سو کالڈ جی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ذرا سوچ والے ہیں، جیسے کینیڈا کی کنزرویٹو پارٹی، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں پچھلے میرے خیال 10-12 سال سے کہ ان کمیونٹیوں کو ہم پلیز کریں اور آنکھیں بند کر لیں، جہاں جو کچھ ہو رہا ہونے دیں. دیکھیے، ہارپر صاحب کی گورنمنٹ کے بعد کنزرویٹو لیڈرشپ کو یہ خطرہ ہوا کہ شاید ہم نے اس وجہ سے یہ گورنمنٹ گنوائی تھی کہ ہارپر صاحب سخت تھے، خاص طور پر ٹیررزم کے ایشوز پہ. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم چینج ہوں گے. ہارپر صاحب کے بعد ہم نے 2 لیڈرز ابھی تک دیکھے ڈیورنگ دا پاسٹ آئی وڈ سے 5 سال میں. وہ ہم نے 2 لیڈر دیکھے ہیں. ایک تو اینڈریو شیر تھے، وہ بھی ہارپر صاحب کے آشیرواد سے بنے، اور دوسرے ایرن اوٹول اب ریسنٹلی بنے ہیں. یہ دونوں کنزرویٹو پارٹی کے جو لیڈر ہیں، یہ جن کی آشیرواد سے بنے، ان کی پالیسیوں سے بالکل مختلف ہیں. ان کے سر پہ ابھی بھی ہاتھ ہارپر صاحب کا ہی ہے، لیکن پالیسیاں ان کی بالکل ڈیفرنٹ ہیں، چونکہ یہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم اپیزمنٹ کی پالیٹکس کریں. اینڈریو شیر نے اپنے ہی گرو یعنی ہارپر صاحب کی پالیسیوں سے بدل کے کام کیا. ہارپر صاحب کو شاید بتایا ہوگا کہ سر ہم آپ ہی کے چھتر چھایا میں ہیں، مگر ہم الیکشن جیتنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے اور میں نے ڈاکٹر صاحب دیکھا کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکے. نہیں. ٹھیک ہے، اب ایرن اوٹول ایک نئے جذبے کے ساتھ آئے ہیں، ایک نیا ولولہ نظر آتا ہے. باتیں اب یہ بڑی مکس میں، جیسے کہتے ہیں نا، مکس میسیجز ان کے آ رہے ہیں کہ کینیڈا فرسٹ ہوگا، کینیڈا کی بات ہوگی. بڑی اچھی بات ہے، وہ جیسے صدر ٹرمپ سے ادھار لے رہے ہیں نا جذبہ. دوسری طرف یہ اینڈریو شیر کی جو پالیسیاں ہیں ان کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کے سامنے یہ پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو کے کتنے خوفناک سکینڈلز ہیں. چلیے یہ تو چھوڑ دیجیے، نیشنل سیکیورٹی کے ایشو، یہ تو کوئی سکینڈل ابھی تک بنے ہی نہیں ہے. باقی جو خوفناک ان کے سکینڈل ہیں، 3-4 سکینڈل آ چکے ہوئے ہیں. طاہر صاحب جب آپ نے بات کی نا کہ انہوں نے مطلب ٹرمپ صاحب سے جو ہے ان کے نعرے لیے ہیں، آج پینڈیمک میں ساری دنیا صرف پہلے اپنی ہی کنٹری کی بات کر رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ کینیڈا رائٹ، جی ایون انڈیا، ایون یورپ، دے ہیو اسٹارٹڈ ٹاکنگ ان دی سیم لینگویج. کیوں کہ جب اس قسم کے پینڈیمک آتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 جیسے انسیڈنٹس ہو چکے ہوئے ہیں پاسٹ میں، اور اب یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو رہا ہے دنیا میں، تو پھر لوگ تھوڑا سا نا ایک تو گھبرا بھی جاتے ہیں، اور ایک شاید ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہم الٹیمیٹلی کس طرف جائیں. اس میں پولیٹیشنز بھی جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. تو آپ یہ تو ہوگی بات، ٹائم بڑا ظالم ہوتا ہے. جی یہ بتائیے کہ بش نے جب عراق پہ اٹیک کیا، وہ غلطی کی یا ٹھیک کیا؟ بالکل غلط کام کیا، بیوقوفی کی. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. میں اس وقت مجھے یاد ہے کینیڈا کے پرائم منسٹر کرسچیان ہوتے تھے لبرل پارٹی سے. انہوں نے افغانستان میں جب انہوں نے اٹیک کیا تو ساتھ دیا. اس کے کچھ عرصہ بعد انہوں نے عراق پہ کیا تو انہوں نے ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا، جو کہ کرسچیان وغیرہ بڑے سیزنڈ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بالکل بوگس پروجیکٹ ہے، اور وقت نے ثابت بھی کیا. چونکہ عراق پہ اٹیک کا امریکہ کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ امریکہ کے مطابق سب سے بڑا دشمن ہے ایران، اس کو فائدہ ہوا. چونکہ سب سے بڑے ظالم ایرانی دشمن صدام حسین
کا مکمل صفایا کر دیا، اور جس بیس پہ کیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن، وہ کہانی بھی ساری کی ساری سامنے آ گئی کہ وہ بھی احمقانہ بات تھی۔ اچھا پھر دنیا میں کانسپریسی تھیوریز آئیں، 9/11 سے کتنی کانسپریسی تھیوری جڑی ہوئی ہیں، اس پہ بھی شاید آخر میں بات کرنی چاہیے۔ اب دنیا میں کانسپریسی تھیوریز آئیں کہ بھئی یہ امریکہ کا حملہ عراق پہ مڈل ایسٹ کے تیل پہ قبضے کا تھا۔ بھئی مڈل ایسٹ پہ تیل پر تو امریکہ کا آلریڈی ہولڈ تھا، چونکہ اور مڈل ایسٹ سے تیل بیچنا کس کو تھا؟ سب سے بڑا بائر اس زمانے میں امریکہ ہی تو تھا، امریکہ ہی تھا، ٹھیک ہے، جس کے پاس پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے پاس سب سے اچھا بائر کون ہوتا ہے؟ یہی ہوتی ہے نا۔ امریکہ سے بڑا اچھا بائر تو تھا ہی کوئی نہیں۔ ورلڈ کا 60% آئل پروڈکشن امریکہ میں آتی تھی، ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے کہ اب امریکہ 100% انڈیپینڈنٹ ہے، ناٹ انڈیپینڈنٹ، امریکہ ہیز بیکم دی ایکسپورٹر، ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن اس کے باوجود امریکہ ابھی بھی سعودی عرب سے ان سے آئل لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ ان کو اچھی قیمت پہ ملتا ہے۔ یہ تو ٹریڈ ہے، اب یہ ٹریڈ میں یہ بلشٹ قسم کی یہ کانسپیریسی تھیوری ہے جی، وہ تو امریکہ نے لوز ہی لوز کیا جا کے۔ یہ بات پینٹاگون نے بھی محسوس کی، اس پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کافی بونگیاں مارتے ہیں، مگر ان کو اس بات کا احساس تھا، شروع دن سے وہ یہ کہہ رہے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دھیرے دھیرے انہوں نے یہ سارے کا سارا سلسلہ بند کیا عراق کا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، اب افغانستان سے بھی وہ لانا چاہ رہے ہیں۔ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، پہلے جب یہ شروع ہوا تھا ان کا پیس ٹاک طالبان کے ساتھ تو مجھے یہ بات کھٹکی تھی، پھر جب میں زیادہ ڈیپتھ میں گیا، جب میں نے اس کو فالو کیا تو یہ اندازہ ہوا کہ واقعی یہ تو کچھ نہیں کر سکتے وہاں پہ بیٹھ کے نا، تو ان کو دھیرے دھیرے نکلنا ہی چاہیے وہاں سے۔ اور باقی اس ریجن میں دیکھیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ کا ایک سٹیٹ آپ کو پتہ ہے چائنا کے ساتھ لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا ان کو ایشو ہے کہ اپنے طیارے ادھر بٹھائیں، لوگ بھی مروائیں، اور وہ ادھر بیٹھ جائیں گے، ان کے طیارے، ان کی اپنی سٹیٹ ہے وہ۔ اینڈ میں آپ کو لگتا ہے 9/11 جیسے قصے ہو سکتے ہیں دنیا میں؟ ڈاکٹر صاحب 9/11 کے بعد اس سے بڑے واقعات ہوئے، آئیسس کا نہیں وہ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، دیکھیے، اور اس کے لیول پہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے، لیکن اس لیول کا جو واقعہ ہے وہ شاید مشکل اب ہو گیا ہے، چونکہ جو بڑے ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ گروہ تھے القاعدہ جیسے، وہ تباہ ہو گئے، القاعدہ تباہ ہوئے، آئیسس کی خواہش تھی ہم بڑا واقعہ کریں، وہ برباد ہوئے، اسامہ بن لادن اپنا مارا جانا۔ تو اب اس طرح کا قصہ آنے کے لیے ایک بہت بڑا گروپ دوبارہ بنے، القاعدہ جیسی تنظیم دوبارہ بنے، اس میں ڈاکٹر صاحب سمے لگے گا۔ اب ایٹ لیسٹ ویسٹ کو یہ سمجھ تو آ گئی ہے کہ یہ ہم نہیں بننے دیں گے، لیکن میرا یہ ڈاکٹر صاحب کہنا ہے کہ یہ جو ہمارا سوشل فیبرک خراب ہو رہا ہے نا ویسٹرن ورلڈ کا، بالکل، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کا واقعہ ہی ہو تو یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے۔ یہ جو زہر دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے نا سوسائٹی میں خاموشی کے ساتھ، یہ اس سے بڑا خوفناک ہے واقعہ۔ بالکل آپ کی بات جو ہے، یہ تو میں پچھلے کئی سالوں سے محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو کریٹ ہو رہا ہے نا، یہ سب سے بڑا، یہ پہلے بیج تھا، اب یہ پودا بن چکا ہوا ہے جی، 1-2 سال کا، اور اب یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ کب بڑا ہو اور کب ہم اس میں سے فروٹس نکالیں۔ دیٹس واٹ آل دے آر ڈوئنگ۔ ہم نے دیکھا ہی ہے کینیڈا میں 18 آدمی نہیں پکڑے گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہ میں اس سے آگے کی ایک بات اصل میں کر رہا ہوں، وہ چھوٹی باتیں ہیں۔ آپ کے پورے معاشروں میں، ویسٹرن سوسائٹیز میں لیجیٹیمیٹ ایکسٹریمسٹ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ میں انلیجیٹیمیٹ کی بات نہیں کر رہا، میں سلیپر سیلز کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کی ان سوسائٹیز میں جب پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارا، پرائم منسٹر ٹروڈو کہتے ہیں کہ ہمارا اب کوئی ویسٹرن کلچر نہیں ہے، چوچو کا مربع ہے، تو پھر جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں جو اوپن دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا پھر آپ کے ہاں بھی وہی بلاسفیمی لا، اسلاموفوبیا لا، شریعہ لا اور یہ خالصانی لاز آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹریمسٹ کرسچنز بھی رولا رپا ڈال رہے ہیں۔ تو اگر یہ سب کچھ یہاں پہ بھی ہونا ہے تو میں اس کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہا ہوں، یہ جو سوشل فیبرک لیجیٹیمیٹ طریقے سے خراب ہو رہا ہے، یہ اس سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی درشک ہیں، یہ ایک سوچنے کا
ایشو ہے, آپ اس پر ضرور غور کریے. جو طاہر صاحب نے آخری لائن کہی, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ جو سوشل فیبرک ہے دنیا میں, یہ انہوں نے تو خیر کینیڈا اور امریکہ کی بات کی, یورپ کی, میں کہتا ہوں دنیا میں یہ جو ہے یہ خراب ہو رہا ہے. یہ بہت کم کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ کنٹرول کیا ہوا ہے جی. جیسے ہم جانتے ہیں جاپان ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, بہت کم ایسے کنٹریز ہیں. ادھر چھوٹے چھوٹے کنٹری ہیں جو ہم نے ابھی پہلے یورپ میں مینشن کیے, پولینڈ ہوا, چیکوسلواکیا ہوا. بہت کم کنٹریز ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسے سوشل فیبرک کو خراب نہ ہونے دیں. اسی امید کے ساتھ نیکسٹ ویک تک گڈ بائے. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.